सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार, अंसार और असहाब पर। अज़ान आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल अंबिया अलैहिस्सलाम का ये सिलसिला आज भी अलिफ लाम मीम में जारी और सारी है। और इस प्रोग्राम के लिए मैं ख़ास तौर से आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ख़ुद भी बैठें, तवज्जुहात को यहाँ मरकूज़ करें, अपने घर में खेलते हुए बच्चों को भी बिठाएं, दिखाएं, सुनाएं। और अगर कोई आस पास निकला हुआ है किसी ख़ास काम से तो कोशिश करें उस तक ये पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि ये वो रियल हीरोज़ हैं कि जिनके ऊपर तवज्जुहात कम कर दी गई हैं। हमने शायद इसलिए भी इनके ऊपर फोकस नहीं किया कि ये तो अल्लाह की जानिब से हिदायत याफ्ता हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये बशरी तकाज़े में उतरते हुए, तमाम इम्तिहानात से गुजरते हुए हमें एक पैगाम दे रहे हैं। आज जिस नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हम करने लगे हैं, जिनके हवाले से मैं सवालात लिए बैठा हूँ, जिनके हवाले से आप जानना चाहते हैं, जो वाक़ईन हीरो हैं वो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। आप कज़न भी हैं हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। आपने हिजरत भी की और आपने एक ख़ास मुश्किल आजमाइश से कौम को गुजरते हुए देखा। अज़ाब भी आया आपकी कौम के ऊपर, मगर आपको अल्लाह ने बचा लिया, अपनी पनाह में ले लिया। हज़रत हारान आपके वालिद का नाम है। कुरान ने कई मरतबा आपका नाम लेकर ज़िक्र किया है, जिसमें 27 मरतबा वाज़ेह तौर से ज़िक्र है। और एक अच्छी उम्र आपने पाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी आपने सुना कि कुरान में एक मरतबा पूछा गया, जब फरिश्ते रवाना हो रहे थे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे थे। हज़रत इब्राहीम चूँकि चाहते थे कि उस कौम को अज़ाब ना आए, लिहाजा आपने भी बहुत प्यार और शफ़क़त का मुज़ाहरा किया। कौन है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इनके हवाले से आज गुफ्तगू होगी। क्यों उनकी कौम का एक ऐसा फ़ेल बद आज भी पाया जाता है, तो उस पर किस किस्म का आज़ाब है और किस तरह से उससे निजात पाई जा सकती है, और फिर वो आप ही के नाम से क्यों मशहूर हो गया, क्या ये तौहीन नहीं है। हम आज इससे बात करेंगे। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करने के लिए बहुत ही अच्छे मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लब व लहजे से, खुश बयानी से, खुश फ़िक्री से आज हमारे इस अलिफ लाम मीम प्रोग्राम को ज़ीनत मिली है। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती नवेद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ साथ तशरीफ़ फरमाएँ बहुत ही प्यारे नेक ख्याल, नेक गो, अपनी गुफ्तगू और सीरत से दोनों से मुतासिर करते हैं, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, आपको एक ख़ास मकाम हासिल है, खुदा के बरगज़िदा पैगम्बर में से हैं। ये कौम आपको क्यों नहीं समझ पा रही, और फिर क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको उर्दन या उस तरफ रवाना किया? क्यों तबलीग करने के लिए गए, क्या पैगाम लेके गए, आपका किस किस मकाम पे कुरान ने ज़िक्र छेड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शुक्रिया उवैस भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का ये सिलसिला आपने शुरू किया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जा बजा अंबिया का तज़किरा किया है, उनके क़सस बयान किए हैं, और वो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हैं और अंबिया के साथ हमारे लगाव के लिए। इसलिए उम्मत को ये चाहिए कि वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के क़सस पर मुश्तमिल जो किताबें ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान में उनका मुताला करें, और साथ साथ जैसे आज आप प्रोग्राम लेकर आए, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो देखें, सुनें, ताकि हमारे अंदर से बुराइयों का ख़ात्मा हो। और मेरे ख़्याल से आपके इस संजीदा प्रोग्राम जो क़सस अंबिया का है, इसको जो आप लेकर आए, उसकी वजह भी यही है कि हमारे मुआशरे के अंदर तब्दीली आए। जो हम गुनाहों में दाखिल हो चुके हैं, इन गुनाहों से हम अपने आप को बचा सकें। जनाब सैयदना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, आपने जैसे ख़ुद अभी इरशाद फरमा दिया कि सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आप कज़न हैं, और जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े पैगम्बर हैं। उनकी अज़मत, उनकी शान, उनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। वो एक इलाके के लिए, पहले ये होता था कि अंबिया किराम एक वक्त में कई नबी होते, और हर नबी का एक इलाका, एक कौम होती, और वो अपने इलाके और अपने कौम तक ही महदूद होते। ये उसूल और ये कानून था रब्बुल आलमीन का कि वो अपने इलाके से तजावुज़ नहीं कर सकते थे, इस हैसियत से कि वो नबी हैं, उनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपना एक इलाका है, आपने उस इलाके में लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाया, तौहीद की जानिब बुलाया।
تو اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک علاقے کے لیے بھیجا گیا، جس علاقے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ایک خاص نام دیا۔ تو اس علاقے میں جناب حضرت لوط علیہ السلام پہنچتے ہیں تو ان لوگوں میں برائیاں ہیں، اور وہ قوم ایسی تھی کہ ان کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے۔ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض اسرائیلیات ہیں اور بعض کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے ہے۔ ظاہر ہے قرآن تو ایسی نص ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، وہاں باہر کے لوگ غالباً سیاحت کے لیے آتے ہوں گے یا ویسے آتے، تو یہ قوم ان سے پریشان تھی۔ اچھا، تو شیطان نے ان کو بہکایا بعض روایات کے مطابق، اور کہا کہ یہ جو لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کے جو نوجوان لڑکے ہیں، نوخیز ہیں، ان کو پکڑیں اور ان کے ساتھ برائی کریں۔ تو یہ شیطان نے خود اولاً کام کروایا اور پھر اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا۔ اب یہ جو چیز ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں سیاحت ہے، قرآن مجید فرقان حمید تو سیروا فی الارض کا ہمیں درس دیتا ہے، لیکن کیا اویس بھائی اس بات کو بیان کرتے ہوئے ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں میں آج کیا ہو رہا ہے؟ جس عصر میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ قابل غور اور قابل توجہ بات نہیں کہ وہاں کتنی برائیاں روزانہ جنم لیتی ہیں، کتنے لوگوں کی روزانہ روحانی موت واقع ہوتی ہے ہمارے ان شمالی علاقہ جات میں، اور مختلف وہ پلیسز جہاں پر جو ہے وہ سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو کیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر سبحان اللہ زبان سے نکلتا ہے، یا پھر ہم برائی کی جانب بڑھتے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب حضرت لوط علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے اور اس قوم کو روکا اور کہا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہ تم عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، یہ تو سری زیادتی والی بات ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان کو جا بجا منع کیا۔ تو قوم نے کیا کہا کہ اگر تم پاک باز ہو تو فما کان جواب قومی، قوم نے جواب دیا تو آپ نکل جاؤ اس علاقے سے، آپ اگر پاک باز ہیں، یعنی نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نکل جاؤ۔ وہ قوم اس برائی میں، اور کیوں اویس بھائی یہ بات یہ ہے کہ ہر برائی ابتداً برائی ہوتی ہے، لیکن جیسے کوئی آدمی اچھائی کا کام شروع کرتا، آج آپ نے اچھائی کا کام شروع کیا، اس اچھائی کے کام کو شروع کرنے کے بعد اگر آپ کی پیروی میں کوئی اور آدمی اچھائی کا کام کرے گا، آپ کے سالوں بعد کرے گا، تو اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اس لیے کہ آپ نے اچھائی کا آغاز کیا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی برائی کا آغاز کرتا ہے تو پہلی مرتبہ کوئی کرتا ہے، اس سے پہلے پوری تاریخ انسانیت میں جناب حضرت آدم سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ اقدس و اطہر تک کوئی بھی شخص اس برائی میں مبتلا نہیں ہوا کہ ہم جنس پرستی کی جائے۔ آج دنیا ہم جنس پرستی کا درس دے رہی ہے، آج دنیا میں اس کے لیے قوانین بن رہے ہیں کہ جناب باہم آپس میں ہم جنس لوگ شادی کر سکتے ہیں، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اس علاقے پر عذاب آیا، وہ عذاب کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا، اور اس کام کی بنیاد پر اللہ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں کیا ذکر آیا ہے؟ کس طرف آپ کو نشاندہی کی گئی ہے؟ کہاں کہاں مذمت کی گئی ہے؟ کہاں کہاں آپ کی فضیلت میں، آپ کے احترام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام سمیت جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان تمام کا ایک مشن تھا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلائیں، اور دوسرا کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر دنیا والوں کو چلائیں۔ صحیح۔ ہم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیتے ہیں جنہیں ابو الانبیاء کہا گیا ہے، اور یقینی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت سے نوازا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے براہ راست چچا زاد بھائی ہیں۔ صحیح۔ آپ ایک ہی مشن کے علم بردار ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جتنے انبیاء ہیں سب اللہ تی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے پیش رو انبیاء، پیغمبر اور رسل کے ادھورے کام کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور وہی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یعنی دین وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اسے آگے بڑھایا تھا، نوح علیہ السلام نے سہارا دیا، حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بچاؤ کیا، اور اللہ کے حبیب پر اسے مکمل کر دیا گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے جو فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب اس عادت بد کا شکار ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں شبانہ روز سمجھایا، ہر روز سمجھایا. لیکن یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی آزمائش ہوتی ہے کہ کہیں عددی اکثریت ہوتی ہے، کہیں مادی قوت ہوتی ہے، کہیں اخلاقی اور روحانی قوت ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھے جانے کے لیے مادی قوت بھاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ روحانی اور اخلاقی قوت کا تعلق اللہ رب العالمین کی قوت سے ہوتا ہے، رحمانی قوت سے ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے. اور ہمیشہ یہی کہا گیا، یہاں بھی یہی ہوا کہ الیس الصبح قریب، صبح کا عذاب آئے گا، اور کیا صبح بہت دور ہے؟ صبح تو بہت قریب رہ گئی ہے. آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کو، جو آپ کی اپنی اولاد نہیں تھی، نسل نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ اس قوم کو دعوت دے رہے تھے اور نصیحت کا جو یہ تعلق ہے، خیر خواہی کا جو تعلق ہے، وہ اسے ان کی قوم کے طور پر قرآن کریم کی زبان سے نقل کرتا ہے. تو آپ نے جب بار بار انہیں سمجھایا، سہ بارہ سمجھایا، پھر بار بار سمجھایا، لیکن یہ باز نہیں آئے، تو آخر کار کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ کا عذاب لے آؤ. اچھا، یہ تو قوم نے کہا. تو ایک عذاب تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بھیج دیا، دوسرا عذاب وہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ابن ماجہ کی، ابو داؤد شریف کی احادیث ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ جو کہ فاعل ہو، یعنی اس غیر فطری عمل میں، ہم جنس پرستی کریں، ہم جنس پرستی میں فاعل ہو، اور وہ جو مفعول ہو، شریعت کی روح سے حکمران کی عدالت کی ذمہ داری ہے، جو شریعت نے ان کی سزا مقرر کی، انہیں قتل کر دیا جائے. فوراً بعض فقہا نے یہ کہا کہ جو سزا زنا اور بدکاری کی ہے، وہی سزا یہاں پر عائد ہونی چاہیے. یعنی اگر شادی شدہ مرد اس فعل بد کا شکار ہوتا ہے اور اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے رجم کیا جائے. اچھا، اور اگر وہ اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے، کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو اسے رجم، یعنی اسے سنگسار کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سنگسار اور رجم میں کیا فرق ہے؟ میں سوال پوچھنا چاہوں گا، لوٹ کر آؤں گا، ایک مختصر سے وقفے پہ جا رہا ہوں. یاد دہانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے آج بات چل رہی ہے. چونکہ ان کی قوم ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا تھی. یہ سنگین جرم آپ ہی انہی لوگوں نے آغاز کیا، اور اس کے بعد بدترین عذاب آیا، ایسا عذاب جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اور اسی عمل کو کرنے والے اگر آج بھی زندہ ہیں تو پھر وہ بھی اس عذاب کے مستحق ہیں. سزا بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے، پوچھیں گے مزید اس سزا میں کیا باریکی ہے. لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار. حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے. میں اس پروگرام کو بہت خاص سمجھتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں آج کل کے معاشرے میں یہ مسائل بہت عام ہیں. جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کی دینی، روحانی، جسمانی، میں تو کہتا ہوں تربیت کا فقدان ہے. آپ توجہ نہیں دے پاتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو پھر بچے کو آپ کس طرح سے متوجہ کریں گے؟ لہٰذا ایسے دور میں ہم جنس پرستی کے ایلیمنٹس، عناصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ فلمیں، ڈرامے، کہانیاں، سوشل میڈیا یہی سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور اگر نہ بھی دکھائیں تو بچے کے جو محدود وسائل ہوتے ہیں اور پھر جو اس کی فطرت ہوتی ہے اس کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا، غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اور پھر اس وقت ندامت بھی نکل چکا ہوتا ہے. بہت سے لوگ تو اس کے اس حد تک عادی ہو جاتے ہیں کہ بڑی بڑی عمر اور بڑے بڑے مقام پہ پہنچ کے بھی یہ بد فعلی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا ایک سلسلہ پچھلے ماہ کا بدقسمتی سے ایسا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جس میں گاہے بگاہے ایسی ویڈیوز، ایسی چیزیں آ رہی تھیں جس پہ ہم شرمندہ تھے، بحیثیت قوم شرمندہ تھے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، مدرسہ ہو. لہٰذا آج کے پروگرام کو میں بطور عام بہت خاص سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام آپ کے گھر میں، ہاسٹلز میں، کالجز میں، وہاں جہاں بہت سارے خواتین حضرات، لڑکے لڑکیاں، یا صرف لڑکے رہتے ہیں یا صرف لڑکیاں رہتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ پہ کہ جہاں آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں، وطن سے دور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کچھ شرعی تقاضے رکھتے ہیں، کچھ فطرتی تقاضے رکھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ سے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بچیں. اللہ کے اس عذاب کو اپنے ذہن میں رکھیں. میں مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عذاب نازل ہوا جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر، اور کیا وجوہات تھیں؟ کیا وہ مان کے نہیں دے رہے تھے؟ کیا وہ اس کے عادی ہو چکے تھے اس بدفعلی کے؟ کوئی راہ نجات نہیں تھی ان کے لیے؟ اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز میں داخل ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم ہی ہیں اور ہمارے سوا کوئی نہیں، اس دھرتی پر ہم سے بہتر کوئی نہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو جب آدمی اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا. سامنے والا اللہ کا نبی ہو تو وہ نبی کی بات بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. یہی کچھ ہوا اس قوم کے حوالے سے کہ جناب حضرت سیدنا لوط علیہ السلام برابر ان کو سمجھاتے رہے.
ان کو واعظ کرتے رہے, ان کو نصیحت کرتے رہے کہ یہ غیر فطری عمل ہے, آپ اس کی طرف کیوں بڑھتے ہو, اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اس قوم نے کہا اچھا لے آؤ نا عذاب. کدھر ہے وہ عذاب؟ وہی فرشتے جو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی بشارت کے لیے پہنچے تھے, انہوں نے کہا ایک طرف تو ہم بشارت دینے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اس قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. پھر وہ قوم تباہ ہوئی. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتا رہا ہے, روایات ہمیں بتا رہی ہیں کہ جناب حضرت لوط علیہ السلام اور آل لوط تو بچ گئے سوائے ان کی ایک بیوی کے, باقی سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے, ان کے نام و نشان تک مٹا دیے گئے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کے قریب رہتے ہوئے نبی کی قربت اختیار نہیں کی. واہ, دو چیزیں, گہرا جملہ ہے یہ. ایک ہے ہم جس عصر میں جی رہے ہیں یا ہم قرآن کے قریب ہیں لیکن قربت قرآن ہمیں حاصل نہیں ہے. ہم فرمان مصطفیٰ کے قریب ہیں, فرمان مصطفیٰ کی قربت ہمیں حاصل نہیں ہے. ہم علماء کو سنتے سمجھتے ہیں, اس ٹی وی کے ذریعے گھر میں لوگ سن رہے ہیں اور وہ یہ سن کے کہہ رہے ہوں گے اچھا جی کوئی قوم تھی ٹھیک ہے, ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی, اس لیے کہ ہمارا من صاف نہیں ہے. ایک کاش کہ ہم اپنے من کو صاف کریں. ہم اپنا اندر, جب ہمارے اندر سفیدی آئے گی نا, ظاہری سفیدی کی بات میں نہیں کر رہا, اندر کی سفیدی جب ہم حاصل ہوگی تو پھر لوگ گناہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی ڈاکو ہے, چور ہے, راہزن ہے, سب کچھ ہے, لیکن صرف اتنی سی بات, ایک شخص کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہ جناب مجھے ماں نے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے. آپ ذرا سوچیے اویس بھائی, حضرت عبد القادر جیلانی کی عمر 15 سال ہے, 14 سال, قرآن مجید زبانی یاد ہے, حافظ قرآن ہے, ابتدائی علوم پڑھ رکھے ہیں. وہ ڈاکوؤں کو یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب اللہ کا قرآن منع کرتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان منع کرتا ہے جھوٹ بولنے سے, لیکن انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. سمجھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا کہ مجھے میری ماں نے منع کیا ہے. تو ڈاکوؤں کو ان سے قربت ہوئی تو وہ سب کے سب تائب ہو گئے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کسی دہلیز پر جائیں جہاں ہمارا من صاف ہو. ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے تو ہم ان برائیوں سے, وہ ہم جنس پرستی کی برائیوں سے خاص طور پر ہم بچ سکیں گے. بہت خوب ہے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں نے 2-3 سوال آپ سے رینڈملی ایسی پوچھ لینے, کیونکہ پچھلی بات بھی جڑی ہوئی تھی کہ ایک طرف آپ سنسار اور کوڑے کی طرف اشارہ کرے تھے, سزا میں آتا ہے. دوسری طرف مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا لوط علیہ السلام کی قوم صاحب ایمان تھی غالباً, یعنی اس چیز سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ پہ ایمان لا چکے تھے, اس کے بعد یہ فعل انجام دیا, یا پھر وہ بت پرست تھے سارے کے سارے؟ جن میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایمان لا چکے تھے, بہت سے ایسے تھے جو شرک کا ارتکاب کر رہے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں یہ بتایا ہے, اور قرآن کریم کی آیت ہے, نص ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے آؤ نا, پورے کے پورے مسلمان ہونے, مومن ہونے کی ضرورت ہے. اور مومن ہوتا وہ ہے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی مانتا ہے. تو اگر آپ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں, شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ, ان کا ذکر آئے گا تفصیل سے, آپ اس پر ذکر کریں گے. جب انہوں نے دعوت دی, سمجھایا, تو انہوں نے کہا کیا تمہارا دین تمہیں, تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ تمہاری معیشت میں تصرف کرو؟ تو اسلام صرف چند مذہبی رسومات کا یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ یہ اصل میں اس کریکٹر کو بلڈ کرتا ہے جو اصل میں مطلوب ہے. نبی کریم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے بتائیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. تو آپ کو جوامع الکلم عطا ہوئے تھے, آپ نے مختصر سے جملے میں سارا دین سمجھا دیا. فرمایا البر حسن الخلق, جو نیکی ہے وہ اچھے کردار کا نام ہے, گڈ کریکٹر کا نام ہے, اور بدی برائی ما حاک فی صدرک وکرہت یطلع علیہ الناس, وہ یہ ہے کہ جس کے کام کو کرنے میں تمہارا دل تردد محسوس کرے اور تم اسے برا جانو کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, مطلب جو چھپ کر رہے ہو وہ برائی ہے. بہت خوب, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کون سا نازل ہوا, کیا صورت بنی عذاب کی, کس طرح سے فرشتے آئے, وہ بھی ذرا بیان فرما دیں. جیسے مفتی صاحب نے اس طرح فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ مہمان ہیں, اجنبی ہیں, آپ نے بھنا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں پیش کیا, انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا آگے, تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ یقیناً کوئی فرشتے ہیں. جب ان کے خوف کے آثار دیکھے فرشتوں نے تو کہا کہ آپ ڈرے نہیں, ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں, تاہم عذاب دینے آئے ہیں ہم قوم سدوم پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید فکر مند ہوئے, کیونکہ وہاں لوط علیہ السلام سے وہاں تو لوط بھی ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تو بچائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکوں کے اجر کو تو ضائع نہیں کرتا. اب جب یہ وہاں جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں,
بعض روایات تاریخی روایت ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی پانی بھرنے گئی تھی تو دیکھا وہاں بچے ہیں خوبصورت نوعمر لڑکے، اور وہ کہہ رہے ہیں 3 کی تعداد تھی، بعد نے کہا کہ وہ جبرائیل میکائیل اسرافیل تھے، اللہ عالم۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مہمان بنا لیجئے، ہماری خدمت کیجئے۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے ہیں، کیونکہ آزمائش، ہر ایک کی آزمائش اللہ رب العالمین اس کی من پسند اور مرغوب اور دل پسند چیز کے ذریعے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کسی مالدار آدمی کی آزمائش جو ہے وہ مال کے ذریعے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام بامر مجبوری ان کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کو ٹھہرا نہیں سکتا، میری قوم کا مزاج ایسا ہے، لیکن جب وہ مجبور کرتے ہیں تو انہوں ٹھہرا لیتے ہیں۔ اب ان کی اہلیہ جو اگرچہ ایک نبی کی بیوی ہے، اللہ، اور جس طرح قرآن کریم نے ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے کہا تھا کہ آپ کا درجہ الگ ہے، الگ ہے، اگر آپ غلط کریں گی تو دوہری سزا پائیں گی، آپ نیکی کریں گی تو دوہرا اجر پائیں گی۔ تو یہاں پر ان سے یہ خطا ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ خیانت کا ارتکاب انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کی عصبیت اور قوم کی محبت میں یہ بتا دیا کہ لڑکے آئے ہوئے ہیں لوط کے ہاں، مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب یہ چڑھ رہے ہیں، اوپر سے آنا چاہتے ہیں، دروازے پیٹ رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی جو پریشانی ہے، چشم فلک بھی حیران ہے، زمین سہمی پڑی ہے کہ وقت کا پیغمبر اس وقت کس قدر پریشان ہے۔ اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں، قرآن نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، کاش میرے پاس یہ آج قوت ہوتی کہ تمہارا مقابلہ کرتا، یا کاش میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا جہاں میں محصور ہو جاتا۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی یہ کبھی بے بسی کا یہ عالم بھی گزرا ہے اہل حق کے اوپر۔ اب یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو وہ فرشتے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اس سے قبل ان کو یہ پیشکش کر چکے ہیں کہ تم ان بچوں کو، ان لڑکوں کی طرف کیوں آتے ہو جو غیر فطری امر ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ انہیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ صبح ہونے سے قبل ہی شہر کو چھوڑ جائیے گا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کو بچائے گا سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والی ہے۔ اور وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا خطرناک عذاب آتا ہے، جبریل علیہ السلام ایک پر اس قوم کو اٹھاتے ہیں اور اتنی بلندی پر لے کے جاتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے اس بستی کے بھونکنے والے کتوں کی آوازیں اور بانگ دینے والے مرغوں کی آوازیں سنتے ہیں، اور پھر وہاں سے انہیں پلٹتے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ آسمان سے پکی ہوئی مٹی کی کنکریوں کا عذاب نازل ہوا، جو سورہ فیل میں بھی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ذکر کرتا ہے کہ جب وہ ہاتھیوں پر گرا تو ان کا بھس بن گیا۔ تو یہ ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا، نشان مٹ گیا، عبرت کے لیے، عبرت کی جگہ بن گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات تو بہت خاص ہو رہی ہے، وفا لینا نہیں چاہتا مگر ضروری بھی ہے، البتہ سوالات بہت پیدا ہو گئے۔ ایک خواتین و حضرات ذہن من سوال یہ پیدا ہوا کہ فرشتے دوسری شکل میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا کوئی ایسی مخلوق، اور خدا نے ایسی مخلوق کو ایسا اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنی شکلیں بھی بدل سکتی ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز جس طرح میں آپ کو گامزن کرنا چاہتا ہوں وہ بہت خاص ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ قوم کی بیٹیاں، میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو، ان سے رشتہ بنا لو، مگر اس جرم کی طرف مت جاؤ، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور پھر تیسری چیز، جناب لوط علیہ السلام کی زوجہ اتنے بڑے مقام پر ہو کر اس گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں، کیا وہ خود بھی اس بدفعلی میں شامل تھیں، اسی لیے ان کو عذاب آیا؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم جس پرستی کے حوالے سے ہم ایک قوم کا ذکر کر رہے ہیں، جس قوم کی طرف رہنما، رہبر، ہادی، پیمبر بنا کے بھیجے گئے جناب لوط علیہ السلام، آپ کو اللہ نے خاص امتیاز عطا فرمایا، یقینی طور سے فرشتے تشریف لے کر آئے خاص حیت میں، جس کو مرد یا نوجوانوں کی شکل میں آئے، قوم کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر لوط علیہ السلام کو ایک طرح سے یہ محسوس ہوا کہ یہ کمزوری ہے، بے بسی ہے، کسی طرح سے وہ ان کو مہمان نوازی کا حق ادا کرنے میں کامیاب قرار دیں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ ان فرشتوں کا یعنی کہ یہ معاملہ طے پایا کہ اپنی بیٹیاں تک پیش کر دیں کہ آپ ان سے نکاح کریں، ان سے رشتہ رکھیں، مگر یہ کہ ان فرشتوں کو بخش دیں۔ غالباً وہ جو مرد حضرات ہیں، نوجوان، ظاہری طور سے ان کو محفوظ رکھیں، گویا کہ وہ مہمان بھی ہیں، اور دوسرا یہ عادت بھی ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، وہ جو خاتون ہیں، جو زوجہ ہیں لوط علیہ السلام کی، کیا وہ بھی اس بدفعلی میں شامل تھیں؟ اور اگر شامل تھیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا قریب کوئی ہو نبی کے اور اس کی ہدایت نہ ہو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دو باتیں، ایک تو جناب سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جناب اس وقت میرے پاس
فوج ہوتی، میرے پاس لوگ ہوتے، یا کوئی قلعہ ہو جس کے اندر میں بند ہو جاؤں، ان لوگوں کو محفوظ کر لوں. یہ ظاہری طور پر نبی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے تو وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، وگرنہ وہ جو عذاب آیا وہ کیوں آیا؟ وہ بھی تو نبی کی وجہ سے ہی آیا. وہ جو روحانی طاقت ہے وہ نبی کے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور وہ نبی اس کو استعمال میں نہیں لاتے. یعنی آپ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب طائف سے واپس پلٹتے ہیں تو آپ کے پاس ظاہری طاقت نہیں ہے، یعنی لوگ نہیں ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور آپ خون جو ہے وہ جس میں اتھر سے نکل کر آپ کے نالین تک پہنچ گیا، تو آپ وہاں ظاہری بے بسی ہے، لیکن فرشتہ خادم بن کر آ گیا کہ آپ حکم دیجئے میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں. تو یہ نبی کی وہ روحانی طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ پھر ساری کائنات ان کی مدد کے لیے موجود ہوتی ہے. تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اصلاً اہتمام حجت ہے. یعنی وہ فرشتوں کا آنا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ آج کل کسی فیکٹری میں دیکھیں تو کوئی باس کو جا کے بتائے فلاں آدمی چوری کر رہا ہے، تو کئی دفعہ آپ یہ ڈراموں میں اور ان چیزوں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ایک کلپ آ جاتا ہے ہمارے پاس موبائل میں کہ وہ بندہ عام آدمی بن کر، کوئی وزیر بھی وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. یہ آپ کے نادرہ میں چھاپے لگتے ہیں کہ وزیر صاحب عام آدمی بن کے آ گئے، ڈی جی صاحب عام آدمی بن کے آ گئے، لائن میں میرا شناختی کارڈ بنائے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصلاً اہتمام حجت ہوتا ہے کہ میں ان کو اگر ڈسمس کروں تو میرے پاس ریزن تو ہو. اب فرشتے جو آئے وہ عذاب دینے والے تھے، اللہ نے کہا عذاب دینا ہے، لیکن اس سے پہلے اہتمام حجت کہ وہ اب فرشتوں پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگے. اور نبی قوم کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں سے نکاح کروا دیتا ہوں، یہ عورتیں موجود ہیں، تم یہ مردوں والے کام چھوڑ دو، ان عورتوں کو اختیار کرو، ان سے نکاح کرو. ویسے نہیں، نکاح کرو. لیکن وہ قوم نہیں مانتی، اور وہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی دیواریں گرانا چاہتی ہے تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ لوط آپ نکل جاؤ، اب ہم اس قوم پر عذاب نازل کریں گے، اور پھر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں. اور اس قوم پر جو ہے وہ عذاب نازل ہو گیا. رہ گیا بیوی کا معاملہ. تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس کا تعلق اسی قوم سے تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے عقد میں آئی. تو یہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کسی بزرگ اور برتر جگہ پر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں جیسے کعبے میں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں برائی کریں گے تو برائی کا پھر جو سلسلہ ہے وہ رہنمائی کیوں نہیں ہو سکی؟ یہ بھی کیا بے قسمتی ہے. دیکھیے بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ شیطان کو دیکھ لیجئے، اب شیطان اللہ کا قرب اس کو کتنا حاصل ہے، تو اب ہم یہ اعتراض تو نہیں کر سکتے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا. یہ اصلاً معاملات جو ہے وہ آدم، اب شیطان کو تو قرب الہی حاصل ہے، زمین کا چپا چپا وہ فرشتوں کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا کہ جناب، حالانکہ وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے. تو وہاں وہ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے قریب رہ کر ہدایت حاصل نہیں کر سکتا تو نبی کے قریب رہ کر بھی تو یہ ہو سکتا ہے. قریب رہ کر یہ کوئی اعتراض والی بات نبی پر نہیں بنتی. نبی نے ہدایت کا اپنا کام تمام کیا، تمام کر دیا، حجت تمام ہو گئی. اور یقینی طور سے اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ خود شیطان ابلیس بھی کتنی قریب پا کر بھی وہ مجرم قرار پایا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال، لواطات، یہ اس طرح کے معاملات میں جناب لوط علیہ السلام کا نام آتا ہے، کیا یہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے توہین نہیں ہے، انبیاء کرام کی توہین نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو آلٹرنیٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ ہے تو آلٹرنیٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل میں پہلے عمل قوم لوط کہلاتا تھا، لیکن کثرت استعمال سے اور غلط العام کے اعتبار سے یہ پھر لوطی فعل یا لوطی عمل اس کو عوام میں کہا جانے لگا. تو یقیناً نامناسب ہے. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، کامیاب ترین پیغمبر ہیں. ان کی دعا سے ان کی قوم پہ عذاب آیا، اور جو فرمایا نا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، یہ بھی ایک بات کا اظہار ہے کہ محبت ہو، خیر خواہی ہو تو بھی اللہ کی خاطر ہو. اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو اب آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کیا بات ہے، وہاں کہہ رہا ہے عبس وتولى اور یہاں کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کے مت دیکھنا. رغبت بھی ختم ہونی چاہیے، ترس بھی نہیں آنا چاہیے. سبحان اللہ. تو حضرت لوط علیہ السلام کا جو نام ہے، بعض یعنی اہل لغت نے اس کا ترجمہ کیا ہے صلی علی کے اعتبار سے، یعنی ان پر رحمت بھیجی ہے، ان پر درود بھیجی ہے. تو یہ جو روٹ ہے اس کا، یہ عبرانی زبان کے اندر رحمت کے اعتبار سے ہے. تو جس قوم پر عذاب آیا اس قوم کے اس فعل کو لوطی فعل کہنا از بس غلط ہے. اللہ اکبر. اسے آپ اس قوم کی جو ہم جس پرستی کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں جو نام ہے اس کے وہ لیے جا سکتے ہیں، یا اس قوم جو صدوم قوم تھی، صدومی کہا جا سکتا ہے. لیکن قوم لوط علیہ السلام کے اعتبار سے لوط علیہ السلام کا ذکر نہیں. میں یہ سوال لازم پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آج تو کچھ ملکوں میں
ریزولوشن پاس ہو گئی ہے, ہم جنس پرستی کو الاؤ کر دیا گیا ہے, تو آج عذاب کیوں نہیں آتے؟ اتنا سخت عذاب, 3 عذاب آسمان پہ لے جا کے پھر زمین پہ گرانا, پر کہلانا اور پھر کنکر بھی برسنا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میری قوم کو یک بارگی ہلاک نہ فرمائیے گا. مگر صرف امت محمدی کی بات نہیں کر رہا نا میں, دیگر یہ لوگ بھی تو امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو, اچھا نبی کریم کی تو ساری امت ہے نا. ایک وہ امت جس نے کلمہ پڑھ لیا جو تابعدار ہو گئی, ایک وہ جس نے تابعدار ہونا ہے. اچھا شاید ہم اپنی فرقہ واریت کی وجہ سے ان کی راہ میں بیریئر لگائے بیٹھے ہیں, انہیں اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کر پا رہے. صحیح. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مغرب کو بتایا جائے, جس طرح آپ کی میڈیکل سائنس نے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ عمل نہ صرف یہ جو ہم جس پرستی ہے, نہ صرف یہ کہ اخلاقی طور پر, روحانی طور پر غلط ہے, بلکہ یہ آپ کے جو مذاہب ہیں ان کی کتب سماویہ میں بھی اسے غلط قرار دیا گیا, بلکہ یہ میڈیکلی طور پر بھی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے.